इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। इस वक्त आपके पास सिर्फ 1 वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते। इस हुकूमत के 5 से कहीं ज्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद हम बातचीत करने को तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे के फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए हो पार्टी के नाम पर। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तो मैं पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहे। तो ये नहीं मुमकिन कि एक झूठा जो साजिश करके और बच्चा जमूरा बन के वो इक़्तिदार में आया था, वो आज वोट को इज्जत देने की बात करे। वोट को इज्जत देने वाले वो हैं जो ये पॉलिटिकल क्लास बैठी। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कल तक के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहीं अब हमने देखा कि मुआशी अदम इस्तेहकाम भी पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। और ख़तरे की बात यह है कि ये जो मुस्तक़बिल करीब में ये अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो सकता। देखा जाए तो अब कौन से बड़े फैसले लिए जाने चाहिए। इमरान खान साहब ने इस बात का मुतालिबा किया था कि बहुत जल्द जो इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन आज जवाब भी सामने आ चुका है इत्तेहादी हुकूमत का, और उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ने, और उसके साथ साथ वफाकी वजीर नवाबजादा शाहजेन बुगटी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले शाहजेन बुगटी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप भी आज की इस अहम मीटिंग में मौजूद थे, तो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए आपके पास क्या हल है और क्या फैसला किया गया आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जहाँ तक PTI की जो बातें हम सुन रहे हैं, PTI कुछ भी कह सकती है। इनके जो दिल में कहते हैं, इनके मुताबिक कोई चीज़ ना हो तो ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ना तो ये PTI के ईरान बनाए। शाहजेन साहब एक सवाल है, 2 सवाल है बड़े। इंडिया पे भी बात करते हैं। जी शाहजेन साहब, 2 सवाल है सिंपल से। पहला सवाल तो ये है, शाहजेन बुगटी साहब से गालिबन हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। चौधरी साहब, हम कोशिश करेंगे कि शाहजेन बुगटी साहब से हम दोबारा राब्ता करें, क्योंकि शाहजेन बुगटी साहब इस मीटिंग में मौजूद थे और जो है काफ़ी मामलात पर बातचीत भी की गई। तमाम जो PDM की जमातें हैं उनके कायदीन आज बैठे हैं, और ये बहुत अहम और बड़ा बोल्ड फैसला है कि इत्तेहादी हुकूमत ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि हम जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। एक ऐसे माहौल के अंदर जब पंजाब में भी अदम इस्तेहकाम इस हद तक बढ़ गया है कि कुछ नहीं पता कि हमजा शहबाज रहेंगे या नहीं रहेंगे, और वफाक पर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगे हैं। शाहजेन बुगटी साहब ने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। गालिबन जावेद चौधरी साहब, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे शाहजेन बुगटी साहब से। जी शाहजेन साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमाइएगा, जल्दी इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ है, ये फैसला हुआ है कि अगले साल अगस्त में ही इलेक्शन होंगे और ये गवर्नमेंट आइनी मुद्दत पूरी करेगी। जावेद साहब, फैसला बड़ा वाज़ेह है। तमाम जमातों ने मुश्तरका तौर पर ये बताया है और कहा है कि हम इसे पूरी कौम को बता रहे हैं कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, PTI के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, और ये मुत्तफिका फैसला है, सारी पार्टियों का फैसला है। जी मुत्तफिका फैसला। अच्छा, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ये इतलात आ रही थी कि वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दिया जाए, अभी इलेक्शन करवा दिया जाए। तो शुरू में आज हम बैठे थे मुस्लिम लीग नून के वहाँ
کافی عہدیداران بیٹھے تھے، کسی ایک نے بھی یہ گفتگو نہیں کی، نہ ایسا کوئی شاید نے دیا جہاں کہ ہمیں لگے کہ وہ خواہش کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کی جایا جائے۔ اور دیکھیے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کبھی سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ دیتی ہے جو منہ میں آئے، کبھی افواج کے بارے میں کہہ دیتی ہے، کبھی حکومت کے بارے میں کہہ دیتی ہے، کبھی الیکشن کمیشن کے بارے میں کہہ دیتی ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا اگر عمران خان کے بجائے یہ الفاظ کوئی اور کہتا یا کسی اور جماعت سے ہوتے تو پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔ تو ہمیں اچھا بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا، بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یا پھر آپ چاہیں گے کہ وہ گورنمنٹ نہ بنا سکیں؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک انہوں نے جس طرح کا شور بنایا بتایا ہم الیکشن جیتتے ہیں، کوئی ان لوگوں سے یہ پوچھے کیا یہ نشستیں نون لیگ کی تھی جو آپ نے جیتی ہیں، کیا یہ نشستیں آپ کے ممبروں کی تھی جو دوبارہ جیتی ہیں؟ کل 20 وہ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ یہ بحث میری سن لینا، 20 نشستوں میں 5 نشستیں نون لیگ کے پاس آئیں، تو آؤٹ آف آل 25% تو نون نے گین کیا ہے، نون نے لوز نہیں کیا، کیونکہ ان کی نشستیں تھیں۔ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کی پاپولیرٹی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا جو یہ ہر جگہ بڑا پھیلا کے اور اس کو سچویشن کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس سیٹ زیادہ ہو چکی ہیں سر اس وقت۔ یہ دیکھیں یہ بات بحث جو نہیں ہے سیکنڈری ہے، کیونکہ اب آپ کیا فرما رہے ہیں کاف اور پی ٹی آئی کے پاس۔ دیکھیے آپ درست فرما رہے ہیں، تو 22 تاریخ کو اس کے پاس زیادہ نشستیں ہوں گی، جو اپنی زیادہ نشستیں وہاں لائے گا تو وہ یقیناً وزیر اعلیٰ ہوگا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہمارے دوست انٹیکٹ رہیں اور دیکھتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اگر چودھری پرویز الہی صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی اور رکن اگر چیف منسٹر بن جاتا ہے تو اتحادیوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیے اس ٹائم آپ کے سامنے ہے، ہم نے تو کھلے دل سے وہ کیا، اور یہ تو ہر کسی کو کہتے تھے مجھے الیکشن قبول نہیں ہوں گے، مجھے یقین ہے دھاندلی ہوگی۔ اگر دھاندلی ہوتی تو کیا یہ نتائج ملتے پی ٹی آئی کو؟ کیا یہ ممکن تھا؟ بالکل نہیں۔ میرا سوال سادہ ہے بھٹی صاحب، میرا سوال بڑا سادہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ حمزہ شہباز شریف should continue as چیف منسٹر پنجاب۔ لیکن اگر وہ 22 تاریخ کو چودھری پرویز الہی صاحب مطلوبہ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، آپ نے ہم سے پوچھا تو ہم نے آپ کو بتایا ہمارے اتحادی جماعتوں کی کوشش ہوگی کہ حمزہ شہباز should continue as چیف منسٹر، باقی آگے جو اللہ کو میں۔ اچھا آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب 22 تاریخ سے پہلے استعفیٰ نہیں دیں گے اور کنٹیسٹ کریں گے الیکشن؟ نہیں جی کنٹیسٹ کریں گے، کیوں استعفیٰ دیں، میدان کیوں چھوڑیں؟ اور اگر چودھری پرویز الہی صاحب اب یہ دیکھ مفروضہ ہے، اگر چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت بن جاتی ہے تو کیا اتحادی اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر آپ لوگ مستعفی ہو جائیں گے پنجاب اسمبلی سے؟ دیکھیے ہم میدان میں ہیں، اور 22 کے بعد اگر اس پہ گفتگو کریں میرا خیال ہے وہ تب مناسب ہوگا، فی الحال قبل وقت ہے جی۔ اچھا ایک چیز جو ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان توڑ لیے ہیں اور اب وہ کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ جی ہم چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ آج تک جب تک ہم بیٹھے تھے ایسی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی کے ارکان ٹوٹ کے اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آج جب ہم تمام قائدین بیٹھے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ہم سب روانہ ہو گئے اسلام آباد کے لیے، تو اگر بعد میں کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بٹ ٹو مائی نالج ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ فرمائیے یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ 5-7 ارکان جو پی ٹی آئی کے غائب بھی ہو سکتے ہیں اس دن، تو آپ یہ سمجھتے جسٹیفائڈ ہے ان کا غائب ہونا ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب تو عدلیہ میں بھی چلا گیا یہ ایشو اور عدالت اس پہ نوٹس بھی دے سکتی ہے۔ گزارش یہ ہے اگر کوئی ممبر
نہیں آتا یا اپنی پارٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ڈیفیکشن اس نے فیس کرنا ہے. ڈیفیکشن کا تو ظاہر ہے اس پہ آئے گا کلوز. وہ انسان خود بہتر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے ویدر اس نے ڈیفیکشن فیس کرنا ہے, کیا کرنا ہے اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری پارٹی کے تو نہیں ہیں نہ ہمارے اتحاد کے ہیں. شاہزین بگٹی صاحب, ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بڑا مقبول ہو گیا اور اس کے متبادل پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا, تو اس کا متبادل بیانیہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آپ کی جو اتحادی حکومت ہے, عمران خان کے متبادل کیا بیانیہ آپ کے پاس؟ میری گزارش سنیں, عمران خان کا کیا بیانیہ ہے؟ عمران خان نے اپنے 4.25 سال کی حکومت میں 20,000 ارب قرضہ لیا, ملک کو اس جگہ پہ چھوڑا, اینٹی ویسٹ نیریٹو بلڈ کیا. مودی نے اینٹی مسلم نیریٹو کو سامنے رکھ کے اینٹی ویسٹ ٹویٹ کیا. انہوں نے اینٹی ویسٹ نیریٹو کو سامنے رکھ کے سچویشن ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے لوگ, انہوں نے سمجھا واقعی عمران خان شاید کوئی ایسی درست بات کر رہے ہیں کہ کوئی فورن امریکنز نے چاہا کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے. کیا ان کے پاس کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وائٹ ہاؤس, پینٹاگون کی کوئی ایسی بلیک اینڈ وائٹ پیپر ڈاکیومنٹ کوئی ہے؟ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کے سامنے وہ دستاویز پیش ہوئے, اس میں بھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جہاں یہ ثابت ہو سکے کہ عمران خان کو واقعی ہٹایا گیا. ایک جمہوری عمل تھا, اس سے نکلے, اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان صرف اقتدار میں آنے کے لیے اتنے خواہش مند ہوں گے اور لوگوں کو یوں بے وقوف بنائیں گے. اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, یہ میرے بھائی ہماری حکومت کا اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان کو بچانے کے لیے لیکن نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب, فواد چودھری صاحب نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ وینٹیلیٹر پر ہے اور اس کا سوئچ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, جب دل چاہے ہم اسے آف کر دیں. میری بات سنیں, فواد چودھری جیسے لوگوں کو اچھا زیب نہیں دیتا ایسی بات کرتے ہوئے. جو جہاں سے آئے تھے وہ پوری دنیا جانتی ہے. فواد چودھری سے کوئی یہ پوچھے کہ آج سے 2 الیکشن پہلے پی ٹی آئی کا وجود کتنا تھا اور آج کتنا ہے, یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کے سوئچ کہاں سے آئے تھے. تو وہ بات نہ کریں. اگر ہم خاموش ہیں تو ہمیں خاموش رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا نوابزادہ شاہ بگٹی صاحب, آپ نے اس اہم معاملے پر ہم سے بات کی. جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر لیا ہے وفاقی وزیر انسداد منشیات نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب نے. تو ہمیں بتا دیا ہے آج کی جو صورتحال بنی. تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سینیٹر عفنان اللہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو جناب, خبر یہ ہے کہ اتحادی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں. جاوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عثمان ڈار صاحب بھی, اور سینیٹر عفنان اللہ صاحب بھی. عفنان اللہ صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. یہ فیصلہ بہت بڑا بولڈ فیصلہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, لیکن اس میں سب سے اہم سوال ہے کہ کیسے, کیا تیاری ہے اب آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو ابھی ریسنٹ الیکشن ہوا ہے پنجاب کے اندر, اس کی وجہ سے پنجاب اسمبلی کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی سیٹس کی, وہ چینج ہوئی ہے. اس کا وفاق کے اوپر تو کوئی ڈائریکٹ عمل دخل نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ کیوں وفاقی حکومت جو ہے اس کو چھوڑیں. ہم جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے. ہم نے جو اصلاحات کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور جو باقی ٹائم ہے اس کے اندر ہم عوام کو ریلیف دینے کا ہمارا پروگرام ہے, ہم وہ پورا کمپلیٹ کر کے جائیں گے. اس سے پہلے تو جو ہے اپنا سر ایشو یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی, صرف وفاق کے اندر ہوگی, اور 18ویں ترمیم کے بعد تو اب ساری پاور صوبوں کے پاس ہے. تو آپ گورنمنٹ چلائیں گے کیسے؟ آپ اکانومی دیکھ رہے ہیں, اور ڈالر جو ہے 222 روپے پہ پہنچ گیا ہے, ایک قیاس ہے پورے ملک کے اندر. اگر آپ اس کو لنگر آن کرتے ہیں تو یہ تو پرابلمز بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک انسان کے جو ہے وہ پوری اسٹیٹ کو ہاسٹیج لینے کی کوشش کرے اور آپ اس کو گیون کر دیں, تو وہ تو آپ یو آر فیڈنگ ہم, کیا کہتے ہیں, یو آر فیڈنگ دا مانسٹر بیسیکلی. تو ہم تو بلیک میل کے اوپر تو نہیں آئیں گے, کسی صورت بھی نہیں آئیں گے.
اور سر بلیک جو ہے میلنگ میں آپ وہ ہار گئے ہیں، جو پنجاب میں الیکشن ہار گئے ہیں آپ، پنجاب میں 15 سیٹیں آپ لوز کر گئے ہیں، اب آپ کی وہاں پہ اکثریت نہیں رہے۔ وہ چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ ان کی 20 سیٹوں میں سے 5 ہم جیتے، 15 یہ جیتے، ایک یہ بھی اینگل ہے، انہوں نے ان کی تو 5 لیکن سیٹیں کم ہوئی اکثریت آپ کی نہیں رہی پنجاب اب۔ اسمبلی میں، تو ہم کیوں چھوڑیں؟ نہیں وہ ساری لیکن اکثریت آپ کی نہیں رہی۔ اکثریت کا تو 22 تاریخ کو پتہ چلے گا نا کہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ ابھی تو نہیں اب دیکھیں نا 180 پہ ایسے ہی ہے کہ آپ ان کے 188 لوگ نہیں ہے۔ اغوا کر لیں، نہیں سر آپ اگر ان کے لوگ اغوا کر لیتے نہیں ہیں تو- یا آپ ان میں سے وزیر لوٹے بنا وہ لیتے ہیں شرک تو پوری پھر تو ہو جائے گا۔ شرک پوری فارمولہ ہے نا، نہیں وہ تو شرک پوری کیا؟ فارمولہ سیور ہے۔ لگائیں گے نا جو انہوں نے کیا ہے، 2 ہمارے بندے توڑے ہیں، یعنی وہ جو فارمولہ انہوں نے لگایا وہی فارمولہ ہم استعمال کر لیں گے۔ یعنی بیسیکلی ایک غیر اخلاقیات کا مقابلہ ہوگا۔ نہیں یہ تو دیکھیں آپ ایک بات سمجھ لیں، اخلاق وہاں پہ چلتا ہے جہاں پہ اگلی سائڈ بھی کوئی اخلاق کا لحاظ کرتی ہو یا جس کو الف بے پتا ہو اخلاق کی۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ تو ہم اس جو کا ہے مطلب یہ ہے وہ کہ اخلاقیات آپ لوگ یہ ہمارے توڑیں۔ بندے توڑ رہے ہیں، یہ ہمارے بندوں کو برائب کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا علاج کریں گے بالکل۔ نہیں غیر اخلاقی میں سے 11 بندے توڑ رہے ہیں آپ، ان کے 11 لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ اس دن ووٹنگ کے لیے نہیں آئیں گے اور چیف منسٹر ظاہر ہے نہیں بن سکیں گے، اکثریت پھر آپ کی ہوگی، تو ایک نیا کنفیوژن نیا کیاس کریٹ کر رہے ہیں نا پنجاب میں۔ نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بھائی، انہوں نے وفاق میں ان کے پاس سیٹیں نہیں رہی ہیں، انہوں نے پھر بھی کیا کہتے ہیں وفاقی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم جو ہے وہ کیوں ان کو گیون کریں؟ دیکھیں یہ عمران خان کوئی جمہوری انسان تو ہے نہیں، یہ تو اپنی ذات کے لیے اس کی جنگ ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کیسے رو رہا تھا کہ میری وزارت عظمیٰ چلی گئی، تقریر میں رونا شروع ہو گیا۔ کبھی حالانکہ آپ سوچیں کہ لوگ غریب لوگوں کے گھر گرائے تب نہیں روئے، مہنگائی کی تب نہیں روئے، روپیہ 115 سے 185 ہو گیا تب نہیں روئے، اپنی وزارت عظمیٰ پہ میں نہیں مانوں گا، میں اور رو رہے ساتھ۔ اب یہ کوئی بات ہے مجھے ڈاکٹر اب صاحب ایسے آدمی کو ہم دے دیں حکومت، یہ تباہ برباد کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ملک کی حالت دیکھ لیں آپ، جب یہ الیکشن ہوئے 15 سیٹیں آپ نے جیت لی اور یہ آپ کی بڑی اخلاقی میرا خیال ہے آپ کی فتح ہے، اس کے بعد یہ سسٹم کو چلنے دیں، اگر سسٹم نہیں چلے گا تو الٹیمیٹ پوری سٹیٹ ہی کلیپس کر جائے گی، جو معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، جو سٹاک ایکسچینج کریش کر رہی ہے، تو اس کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوگا ایٹ دا اینڈ۔ دیکھیں چوئی صاحب، اگر آپ آج اسٹوڈیو میں ہوتے تو آپ کے بھائی نے آپ سے گلے مل کے مبارکباد لینی تھی، صحیح ٹھنڈ مجھے لگنی تھی جب پاکستانی میں نے جوید چودھری کو گلے لگا کے مبارکباد لینی تھی۔ میری طرف سے تو آپ دیکھیں چوئی صاحب یہ چوئی صاحب، ہاں بہت شکریہ چوئی صاحب، ان کی حالت قابل رحم ہے، پاکستانیوں یہ قابل رحم ہے، یہ کیوں ذہنی توازن کھو چکے ہیں نون لیگ والے، ذہنی دباؤ میں ہیں کہ پنجاب کے عظیم لوگوں نے جو تماچا چوئی صاحب ان کے منہ پہ مارا اپنے ووٹ کی طاقت سے، اس کی گونج بگوڑے ابسکونڈر اشتہاری نواز شریف کے کانوں تک آئی ہے لندن میں، اس لیے یہ ذہنی توازن کھو گئے ہیں۔ بشرمی سن لیں چوئی صاحب، بشرمی کی انتہا یہ ہے، سن تو لیں پاکستانیوں، بشرمی کی ان لوگوں کی انتہا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، عظیم پاکستانیوں نے، پنجاب کے عظیم لوگوں نے تماچے مار مار کر انہیں ہٹایا ہے پنجاب سے، 15 سیٹیں دی ہیں عمران خان کو، 16ویں سیٹ رات کو انہوں نے RTS بٹھا کر پنڈی والی PP7 کی چھیننے کی کوشش کی ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے ان کو۔ اس کے باوجود ٹی وی پہ بیٹھ کے جوید چودھری کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں جی ہم تو خریدیں گے، ہم تو یہ کریں گے، اصل ان کا دھندا یہ ہے، یہ بپاری لوگ ہیں پاکستانیوں، یہ بپاری ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ نوٹ دکھاؤ بابا، نوٹ دکھاؤ۔ انہوں نے چوئی صاحب کیا کیا ہے، سنیں بریکنگ نیوز، سنیں چوئی صاحب بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز چوئی صاحب۔ کو جب آپ لیں گے تو یہ بھی چودھری صاحب دیکھیں چوئی صاحب، میرے ضلع کے MPA کو انہوں نے 10 کروڑ آفر کیے غیر حاضری کے، کاش پاکستانیوں جوید چودھری کو بھی کوئی ایسی غیر حاضری کی قیمت ملے۔ 10 کروڑ وہ نہیں مانا، 25 کروڑ پہ چلی گئی ہے، اس نے ایسے منہ پہ مارے ہیں پیسے، ایسے سر کس کو بتا دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کس کو پیسے آفر کیے ہیں انہوں نے، لوگوں نے کروڑوں روپے ان کے منہ پہ مارے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے، یہ خرید نہیں سکتے نا لوگ، بکنے کو تیار ہیں۔
صرف انہیں کیا کہہ رہے تھے 11,000 ہونا ہے, سر دیکھیں, ٹکٹ کٹا کے ملک سے باہر چلے جاؤ. آج رات 2:30 بجے فلائٹ ہے, آج رات 2:30 بجے فلائٹ ہے ایمریٹس کی سیالکوٹ ایئرپورٹ سے. سنیں رات 2:30 بجے ایمریٹس کی فلائٹ ہے, 4 بجے قطر ایئر ویز کی فلائٹ ہے, اور 5:30 بجے فلائی دبئی کی فلائٹ ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے. باقاعدہ انہوں نے اسے فلائٹ کا شیڈول دیا کہ اس فلائٹ پہ بھاگ جاؤ, کوئی بھی بتاؤ, لیکن حاضر نہیں ہونا. پھر بھی پیسہ منہ پہ مارا اگلوں نے. اور بھائی ہر کوئی آپ لوگوں کی طرح ضمیر فروش نہیں ہے. پوری بات کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے سیالکوٹ سے کون ایم پی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں, میں پکی بات کر رہا ہوں, اور میڈیا پہ بھی اسے لے کے آئیں گے. بھائی پاکستانیوں کو نہیں پتا, پاکستانیوں کو بتائیں کون ہے اور کس سے آفر کی ہے. یہ چھانگا مانگا کی سیاست کر رہے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ میں 3 ایم پی ہیں, جو صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے. تینوں میں سے کون ہے میرے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں؟ وہ آپ آئے نا پاکستان اسٹوڈیو میں, آپ کے کان میں بتاؤں گا, پھر آپ مجھ سے بات کر لینا. میں اوپن کیا بتاؤں, اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں پورا سچ بولے یار. آپ ادھر ہوتے نا, اور جوید چوئی صاحب آپ نہیں بولے عثمان ڈار صاحب کوئی بات نہیں, میں یہاں پر ہوں, آپ مجھے, میں جوئی صاحب کو بتا دوں گا. ہم ایسا کہتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کو کچھ تھوڑا سا وقت دیتے ہیں تاکہ اس میں سوچ لیں کہ ان 3 ایم پی ایز میں سے کون سا ایک ایم پی ہے جس کو 10 کروڑ کی آفر ہوئی ہے ایمریٹس کی ایئر لائن کے تھرو, دبئی کا ٹکٹ بھی گیا. آخر وہ شخص کون ہے, یہ جانتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, بہت بڑا الزام لگا دیا عثمان ڈار صاحب نے کہ آپ ان کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ذکر بھی کر دیا کہ 10 کروڑ روپے کی آفر کی گئی ہے. تو کیا یہ بات سچی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب کہ یہ ایک لوگ بات ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جلیل شرک پوری کی اور شیخ رشید کی آڈیو جو ہے وہ سارے پاکستان نے سنی ہے کہ یہ لوگ پیسے دیتے ہیں, یہ لوگ یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں. اور یہ 10 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ 2.5 ارب, یہ اپنا یہ لوگ جو ہے یہ 20-20 لاکھ میں بکنے والے لوگ ہیں. ان کو کروڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خریدنا ہوگا تو ٹکے دے کے ان کو خریدا جائے گا. ان کی کیا اوقات ہے؟ تو یہ ایویں اپنی پھڑیاں مار رہے ہیں کہ جی یہ وہی آپ اپنی اوقات تو دیکھیں گے کیا ہے. اس کے بعد آپ دوسروں کو بولے 16 میں سے 13 بائی الیکشن آپ لوگ ہارے جب آپ حکومت میں تھے. آپ لوکل باڈیز کا کنٹونمنٹ کا الیکشن ہارے, صفایا ہو گیا آپ کا. آپ پشاور ویلی میں اپنا جو ہے ہار گئے, میئر ہار گئے وہاں پہ, آپ کے بڑے وہ ہار گئے. ایک الیکشن آپ جیتے کیا, آپ تو آپے سے ہی باہر ہو گئے. مطلب یہ آپ سوچیں گا کہتے ہیں کہ 5 سیٹیں ان کی کم ہوئی ہیں, 5 سیٹیں کم ہوئی ہیں اور آپے سے باہر ہو گئے. اور سر یہ 15 سیٹیں جو ہے نا یہ آپ کیسے ہوئے تھے؟ اور سر بات یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ چلے گی ان 15 سیٹوں کی وجہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جاتی ہے نہیں جاتی وہ تو 22 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹکس میں جو ہے وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہم نے ایک مشکل ڈیسیجن تھا, ہم نے منرف اراکین کو ٹکٹیں دی, ہماری پارٹی کے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, نیچے لوور لیول پہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ہمارے لوگ موبلائز نہیں ہوئے, اس کی وجہ سے یہ رزلٹ آیا ہے. اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں ہے. یہ افنان صاحب اس کو چھوڑ دیں الیکشن کو. بڑا سمپل سوال ہے کہ معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں, ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, پیٹرول آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, اسٹاک ایکسچینج آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, ایک کنفیوژن اور قیاس ہے, سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ چلا کون رہا ہے. تو یہ صورتحال ہوگی. تو میرا خیال ہے اگر جنرل الیکشن ہو جائے تو آپ اس میں بھی اٹھ جائیں گے. پھر دیکھیں یہ جو ہے یہ تو مطلب پروف آف دا پوڈنگ از ان دی اوون. بات یہ ہے کہ آپ ایک الیکشن نہ لیں نا, آپ سارے پچھلے 1 سال کے الیکشن لیں یا پچھلے 1.5 سال کے. آج کی بات ہے نا, کوئی کرائٹیریا نہیں, آج کی بات ہے. افنان صاحب مارچ کے مہینے میں آپ پاپولر تھے, لیکن جولائی میں آپ پاپولر نہیں رہے. یہ لیکن میری گزارش سنیں نا, دیکھیں ہم نے مشکل فیصلے لیے ہیں, اس کا امپلیکیشن ہے. ہم نے ہماری کینڈیڈیٹ سلیکشن ٹھیک نہیں ہے, اس کا امپلیکیشن ہے. لیکن سیاست کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چیزیں گھوم جاتی ہیں. یہ سپر سائیکل کموڈٹی کا ہے, آگے جو ہے وہ پرائسز گرنے والی ہے اگلے چند مہینے میں, ہمیں نظر آ رہی ہے یہ والی چیز. اس کا ہم پاس آن کریں گے عوام کو ریلیف, اور ہم نے مشکل ڈیسیجن اس لیے تھوڑی لیے تھے کہ ہم لے کے اس کے بعد چھوڑ دیں. ہمیں کیا, ہم کیوں چھوڑیں گے کہتے ہیں حکومت, ہم اس کو پورا کریں گے, ہم اپنا ایجنڈا پورا کریں گے. انہوں نے خوار ہونا ہے, یہ 2013 سے 18 بھی خوار ہوتے رہے,
یہ ابھی بھی خجل ہوتے رہیں گے, میرے کو مسئلہ نہیں ہے. ہاں انہوں نے 2013 کو 18 میں یہی کیا تھا, یہ آگے بھی یہی کریں گے. ڈار صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی ڈار صاحب, اگر 22 تاریخ کو آپ کے ایم پی ایس پورے نہیں ہوتے اور آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیتے تو کہاں سٹینڈ کریں گے پھر آپ کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں چوئی صاحب, سب سے پہلے تو ان کو سی ڈی اے کا وزیر اعظم مبارک ہو. ان کو یہ بھی بتا دے کہ یہ صرف اسلام آباد کے 12 کلومیٹر ریڈیس کے وزیر اعظم ہیں. نہ پنجاب ان کے پاس ہے, نہ خیبر پختونخوا ان کے پاس ہے. تو لہٰذا بہتر ہے یہ وزیر اعظم کی بجائے سی ڈی اے کے چیئرمین لگ جائیں نلائق شہباز شریف صاحب, بہتر ہوگا, عزت بچ جائے گی. دوسرا چوئی صاحب, ہم نے پنجاب کی طرف آئیں سر. آ رہا ہوں پنجاب پہ جانے لگوں. میرے آج چوئی صاحب آج مزہ آنا تھا, یقین کرو آپ ہوتے آج اسٹوڈیو میں مزہ آ جانا تھا. یہ چائے بڑی مزہ دے رہی ہے آپ کی ٹیم, میں شکر گزار ہوں آپ کا. اصل یہ جو میرے اندر جوش ہے نا, یہ آپ کی چائے کی وجہ سے آیا ہے. دوسرا یہ ہے چوئی صاحب, 7 سیٹیں اگر آپ کے ایم پی پورے نہیں ہوتے, چوئی صاحب 7 سیٹیں ہم نے آزاد امیدواروں کی جیتی ہیں جو پچھلے الیکشن میں ہم ہارے تھے پنجاب کے اندر. 15 میں سے 7 وہ ہیں جو آزاد امیدوار جیتے, نون کا ملا کے بھی ہمیں نہیں ہرا سکے. انہیں شرم آنی چاہیے. دوسرا, کس طرح ٹی وی چینل پہ آپ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں خریدیں گے, چھانگا مانگا کریں گے, بکنے والے خرید لیں گے. بھائی آپ نے یہ لوٹے خریدے تھے, کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے ورکرز نے لوٹے ریجیکٹ کر دیے؟ اس حمزہ ککڑی کو یہ لوٹے قبول تھے 20 پہلے آپ نے صاحب ہمارا وہ الیکشن جیت کے آئے, آزاد آئے, پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے. اب وہ عمران خان سے کیا کہتے ہیں بے وفائی کر کر, غداری کر کر, ضمیر فروشی کر کر گئے. پاکستانیوں نے ان کو دفنا دیا لوٹوں کو. چوئی صاحب, ان کی سیاست پنجاب میں آج دفن ہو چکی ہے. 11 آج کپتان غائب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ چوئی صاحب کیوں غائب ہوں گے؟ مجھے تو فکر ہے کہ ان کے غائب نہ ہو جائیں. کون سے ان کے ایم این ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, پاکستانی ایسے کہہ رہے ہیں ساڑی عمران خانہ ملاقات کرا دو. چوئی صاحب, عمران خانہ ملاقات کرا دو, بنی گلے کے دروازے کھلوا دو. اس طرح سے لگے ہوئے ہیں ان کے ایم این ایم پی اے. اپنی فکر کرو چوئی صاحب, ان کو بولے اپنے چوزے جو ہے نا وہ کہیں ٹوکرے کے نیچے رکھے, وہ باغ اچھل کے عمران خان. عثمان ڈار صاحب, وہ ایک بندے کا نام تو بتا دیں جس ایم پی اے کو آفر ہوئی ہے. ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ سچ بولتے ہیں, کنڈیشن ہے پاکستانیوں, بتائیں گے وہ یہ نہیں بتائیں گے. کنڈیشن پہ بتاؤں گا, ایک ہی کنڈیشن میں بتاؤں گا کہ اگر کل جوید چوئی صاحب اسٹوڈیو میں ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بتاؤں گا. اور سر میں آ جاؤں گا, لیکن آپ نہیں بتائیں گے نا مجھے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے. آؤ نا صاحب, آؤ نا. اسی بریکنگ نیوز میں چاہنا تاڑے پروگرام چ دیاں. بریکنگ یہ انہی کا پروگرام ہے عثمان ڈار صاحب, اور جاوید چودھری صاحب بھی اس پروگرام میں موجود ہیں 4 ووٹ کا چوئی صاحب, اور وہی آپ سے پوچھ رہے ہیں. حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے بابا. بریف کیس لے کے یہ سارے زرداری مرداری مداری گر سارے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے افنان اللہ صاحب, چھابڑی یہ جو چوئی صاحب چھابڑی لگا کے یاسف علی زرداری اور شہباز شریف جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھابڑی لگا کے خریداری کی. ان کی چھابڑی پہ کوئی گاہک نہیں آنے والا پاکستانیوں. سب کو پتا چل گیا لوگوں کو اور ضمیر فروشوں کا کیا عوام حال کرتی ہے. ایسے یہ پوری صاحب کیسے چلے گا سر؟ یہ انہوں نے ان کو پیسے جلیل سرک کی آڈیو بھی آ گئی ہے. میں بتاتا ہوں کیوں گئے انہوں نے ان سے, میں بتاتا ہوں. ایک منٹ رک جائیں ڈار صاحب, ایک منٹ بریک لگائیں. ڈار صاحب بریک لگائیں. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے بات تو کرنے دیں. بھائی بات یہ ہے کہ ان کی آڈیو آ گئی ہے, سارے پاکستان کی عوام نے وہ سن لی ہے. شیخ رشید نے کہا کہ پیسے مل گئے, اس نے کہا ہاں ابھی آپ فون پہ نہ کریں, ہاں مل گئے. یہ سب نے سنا ہے والی بات. تو یہ خود رشوت ہر 2 نمبر کام کرتے ہیں, پیمنٹ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں پیمنٹ ہو گئی. چلیں وہ مطلب رشوت ہو گئی نا, مطلب جو لین دین ہونی تھی وہ ہو گئی. اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو توڑتے ہیں تو کہتے ہیں وکٹ اڑ گئی ہے. بنی گالا لے کے جا کے کہتے ہیں عمران خان نے ملا کے وکٹیں گرا دی ہیں, اور ان کے بندے جاتے ہیں تو رونا دھونا ڈال دیتے, بھائیں روتے ہیں اس کے بعد. یہ تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی جماعت نہیں ہے, وہ تو ایک جمعہ بازار ہے لوٹوں کا, جہاں پہ فواد چودھری جیسا ٹائٹینیم کا لوٹا ہے, شیخ رشید جیسا کہتے ہیں, مطلب کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جسے اس ٹائٹینیم کے لوٹے نے
استفادہ نہ کیا ہو. تو یہ ایسے مایا ناز لوٹے انہوں نے اپنے پاس اکٹھے کیے, دوسروں کو بول رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جیسے کچھ کیا ٹائٹینیم کے لوٹے ہیں ان کے پاس. اب آپ بات نہ کریں, آپ نے 20 لوٹے لیے ہیں ابھی, یعنی وہ جو منارف تھے پی ٹی آئی کے لوگ, آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کر کے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ ہار گئے, اور ہارے اس لیے کہ آپ کے جو پرانے لوگ تھے وہ سب لوگ مایوس ہوئے اس سے, انہوں نے ایوارڈ نہیں دیا. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی حکومت گرانے کے لیے ان کے بندے توڑے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ سے اس کی امپلیکیشن کے طور پہ ہمیں ٹکٹ دینی پڑی, اور اس کی جو رزلٹ ہے وہ بھی ہم نے بھگت لیے. تو یہ تو چلتا ہے نا, یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی پیسے تو نہیں دیے نا, یہ کہتے ہیں یہ تو پیسے دیتے پھر رہے ہیں, اور ان کی آڈیوز آ رہی ہیں اس میں پیسے دے رہے ہیں یہ لوگوں کو, اور اس کے بعد یہ آگے مطلب آپ یہ حال دیکھیں کہ عمران خان اپنی تقریروں میں بھائیں بھائیں رو رہا ہے, میری وزارت عظمیٰ, میری وزارت. اور یار تم بھائی تم اتنی روندی کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تمہارا رونے نہیں نکلے. تم سارے رات عیاشی کرتے ہو, 12 بجے آتے تھے آفس, 4 بجے چلے آتے تھے, تمہارے رونے نہیں نکلے اس ٹائم پہ. تمہارے وزارت عظمیٰ کہیں تو بھائیں بھائیں ہو رہا ہے تمہارے, تم اپنا صبر کرو نا. یہ کہتے ہیں تمہارے یہ ملک یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ عمران خان کو ہم وزیر اعظم بنا دیں, جس سے کیا کہتے ہیں کچھ چیز سیدھی نہیں ہوئی, 4.5 سال میں ڈبل کر دیے, 1 میگا واٹ بجلی کا نہیں لگایا کارخانہ, اور بھائی بھائی کر رہا ہے. آپ ایک چھوٹی سی نہیں ہے, اور جیسے کہ سینیٹر افنان اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کی حکومت گرانے کے لیے ان کے کچھ بندے توڑے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے پھر ان کے بندے کیسے توڑیں گے اور کتنے توڑیں گے, اسی پر بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو افنان اللہ صاحب صرف یہ بتا دیجئے, پنجاب میں جو نمبر گیم ہے وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے حق میں جا رہی ہے اس وقت. آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے نمبرز پھر کیسے پورے کریں گے؟ آپ بڑے پر امید ہیں کہ 22 کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت نمبر ہے 180 پی ایم ایل این اور اتحادی, اور 188 پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی. تو اس میں تقریباً 5 ووٹ اگر ان کے کم ہو جائیں یا 4 بھی اگر کم ہو جائیں تو 186 کا نمبر پورا نہیں ہوگا. لیکن کیسے کم ہوں گے یہ ذرا بتا دیں, کیسے کم ہوں گے؟ کیسے کم ہوں گے؟ لوگ جو ہے وہ جلیل شرک پوری جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالے گا ہمیں, اور ایک ہمارا اور ایم پی ہے جو وہ بھی ووٹ نہیں ڈالے گا. جس طرح وہ 2 کم ہو جائیں گے اسی طرح یہ 5-6 بھی کم ہو جائیں گے, سیم طریقے سے. وہ 10 کروڑ کی بات نہیں دیں گے, ہم کسی کو غیر قانونی کام نہیں کریں گے, لیکن ہم لوگوں سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تباہ برباد کرنے آئے ہیں سارے ملک کو. عثمان بزار آپ کو استعفے لینے پڑیں گے ان لوگوں سے جو ووٹ نہیں کر رہے, تو آپ استعفے لیں گے ان سے؟ نہیں, وہ اس طرح نہیں ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں, وہ ایسے ہوگا کہ اگر وہ ووٹ نہیں کریں گے نا, وہ ایبسٹین کریں گے, تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ای سی پی میں جا کے کر دے اپیل کہ جی انہوں نے ہماری پارلیمانی پارٹی کے تحت جو ہے ووٹ نہیں دیا, ای سی پی اپنا پروسیس چلا کے ان کو ڈی سیٹ کر دے گا. جب وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو ادھر الیکشن ہوگا, اس کے بعد جو الیکشن کا رزلٹ آئے گا پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو آپ پھر ان کو دوبارہ ٹکٹ دیں گے جو لوگ ڈی سیٹ ہوں گے, کیونکہ اسی طرح آپ کو تو ان کو ٹکٹ دینا پڑے گا نا. وہ ایم پی اے کی سیٹ چھوڑیں گے تو یا پھر آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے یا پھر آپ کو سیٹ دینی پڑے گی, ٹکٹ دینا پڑے گا. کوئی نہ کوئی لائے عمل جو ہے وہ ہم نکالیں گے اس کے اندر سے. سر اس کے علاوہ کوئی لائے عمل نہیں ہے, یا لوگ کیش لیں گے, پیمنٹ لیں گے, یا پھر وہ میری گزارش سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کے فرض کریں 12 لوگ ٹوٹتے ہیں اور 12 جگہوں پہ الیکشن ہوتا ہے تو ہمیں تو صرف 6 لوگ ہی چاہیے, ہم نے سارے تو نہیں جیتنے نا. اس دفعہ نہیں ہوگا, اس سے اگلی دفعہ ہو جائے گا. پنجاب میں ہم لگے رہیں گے اسی طرح. لیکن ڈار صاحب کے پاس ایک سوال لے کے جاؤں گا. ڈار صاحب لیکن اسٹیبلٹی نہیں آئیں گے پنجاب میں, انہیں کہ پنجاب میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی. پچھلے 4.5 سال سے وہ تو 4.5 سال سے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب سے عمران خان وزیر اعظم بنا ہے اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو ڈار صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا. ڈار صاحب یہ بتائیے, مسلم لیگ نون کے 5 جو ایم این ایز ہیں وہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو کیا ان کو بھی اب پیسوں کی آفر ہوئی ہے یا پھر ان کو ٹکٹ کی آفر ہوئی ہے؟ پھر آپ کس طرح سے ان کو لیں گے؟ جوئی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. ہاں جی جوئی صاحب, میں آپ کو دل سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ مغرب میں اس وقت, یورپ میں اور خاص طور پہ لنڈن میں, اور وہاں سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آتے ہوئے پاکستانیوں کی طرف سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, تھوڑی سی شرم اپنے بیگ میں وہاں سے ڈال لائیے گا اس نون لیگ کے لیے.
یہ اتنے بشرم لوگ ہیں چوئی صاحب کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم حیا ہوتی اخلاقی جرات ہے سن لے میری ابا سن لے ایسے ورڈز کا یوز نہ کریں. بھائی واضح برتری ہمارے پاس ہے, واضح برتری ہمارے پاس ہے پاکستانیوں, واضح برتری ہمارے پاس ہے. وہ حمزہ ککڑی جو ہے وہ ابھی بھی چمٹا ہوا ہے, حمزہ ککڑی میں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس واضح تو ہمارے پاس بھی واضح ہے, میں خریدوں گا, میں ہمارے پاس بھی وفاق میں واضح ہے, میں لوگ ایپ کروں گا. چوئی صاحب ہم سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. چوئی صاحب سپریم کورٹ اگر آپ چلے گئے ایک ہیں, کلو شرم ہمارے لیے لائیں گے تو ایک ٹن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی لائیے گا. آپ ان سے بڑے بے شرم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ان کو پاکستانیوں سپریم کورٹ میں کسی ڈگلی. چوئی صاحب شرم تھوڑی ڈال کے لانی ہے, ان کو شرم لانی ہے ڈال کے بیگ میں. چوری بیگ میں نہیں کنٹینر لے کے آئیے گا, ان کے لیے ایک کنٹینر منگوائے شرم کا, شرم دلانے کے لیے منگوائے شرم کی, اور ان کے ہر ایم این اے ہر عہدیدار کے منہ پہ ڈالے شرم, تاکہ اس کو سمجھ میں آئے شرم ہوتی کیا ہے. اچھا ایک چیز تو ثابت ہو گئی, وہ گھر چلا گیا ہے. آپ لوگ جان ہی اس لیے میں نے کہا لندن سے آتے ہوئے کنٹینر کا شرم میں ان کو ڈبکیاں لگوائیں. ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ شرم پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, باہر سے لانی پڑے گی. اور یہ لگزری آئٹم نہیں ہے میرا خیال ہے. پی ٹی آئی میں تو کبھی تھی نہیں, نہ کبھی ہوگی. اس کی امپورٹ پہ پابندی تو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی میں تو کبھی تھی نہیں. چوئی صاحب آپ لندن میں ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے تھوڑی سی شرم ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں نواز شریف کو بھی لے آئیے گا. چوئی صاحب تھوڑی ساری شرم لندن میں نواز شریف کو بھی لے کے آئیے گا. اس بگوڑے کو بھی بولے واپس ڈار صاحب وقت ختم ہو گیا. ڈار صاحب وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود تھے, جاوید چودھری صاحب موجود تھے. یہ جو ڈسکشن ہم نے دیکھی ہے اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام جو اس وقت پیدا ہو گیا ہے, کل کو یہ مزید بڑھ سکتا ہے اور اتنی جلدی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.